मिलिए डॉक्टर आशिफा सलीम से, जिन्होंने पीएमएस के इम्तिहानात में पंजाब भर में तीसरी पोजीशन हासिल करके असिस्टेंट कमिश्नर की एलोकेशन हासिल की है। डॉक्टर आशिफा सलीम ने डॉक्टर बनने के बाद सिविल सर्विस में आने का क्यों सोचा? एक चीज़ जो मेडिकल प्रोफेशन और पीएमएस के एग्ज़ाम में थी वो ये था कि दोनों में आपने आवाम को सर्व करना है। मैडम मुझे ये बताइए कि एक तरफ एमबीबीएस की डिग्री और दूसरी तरफ सिविल सर्विसेज बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, सब्जेक्ट्स बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, तो ये कैसे आपके माइंड में आया कि मुझे पहले एमबीबीएस करना है और बाद में फिर सिविल सर्विसेज की तरफ आप आ गई? देखिए जी, नो डाउट जब मेडिकल प्रोफेशन की बात करते हैं, डॉक्टर्स की बात करते हैं, उनको मसीहा कहा जाता है। बिल्कुल ऐसी है। इसलिए कहा जाता है कि आम आवाम के लिए उन्होंने बिला गर्ज होके काम करना होता है। जी बिल्कुल। एक चीज़ जो मेडिकल प्रोफेशन और पीएमएस के एग्ज़ाम में थी वो ये था कि दोनों में आपने आवाम को सर्व करना है। तो अगर आप टेबल के इस साइड से उठ के टेबल के उस साइड पे आ रहे हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। बाकी जहाँ पर जहन बनने की बात है वो इस तरह से था कि ड्यूरिंग माय अंडर ग्रेजुएशन एज अ मेडिकल स्टूडेंट भी मैं कम्युनिटी सर्विसेज में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व थी। लोगों की एजुकेशन पे, हेल्थ केयर पे, वेलफेयर की एक्टिविटीज़ में काफ़ी पार्टिसिपेट करती थी। तो यूजुअली मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए 3rd ईयर 4th ईयर का टाइम होता है जब उन्होंने अपने फ्यूचर को देखना होता है कि आगे जाके क्या किया जाए, आया उन्होंने पाकिस्तान में रहना है या बाहर जाना है। तो उस टाइम पे मेरे जहन में जब मैं कम्युनिटी सर्विसेज मैंने की तो क्लिक किया कि मुझे लगता है कि शायद डॉक्टर बन के या इस प्रोफेशन में पाकिस्तान में रहते हुए मैं उस तरह से आवाम को सर्व ना कर सकूं, क्योंकि एक डॉक्टर की जो कैपेसिटी होती है, लिमिटेशंस होती हैं, वो महदूद होती हैं। अगर आप 24 घंटे भी मरीज़ के साथ रह रहे होंगे तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप मरीज़ को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे होते। लेकिन अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ आते हैं और आवाम को आप सर्व भी करना चाहते हैं तो उस टाइम पे ये बेस्ट फील हो जाती है कि ठीक है, आपने लोगों का दर्द भी समझा हुआ है और उस दर्द का आप बेहतर तरीके से एक बड़े पैमाने पे लोगों को जो है उसका इलाज फराहम कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने अपना जहन बनाया कि मुझे अपना प्रोफेशन जो है वो स्विच करना चाहिए। तो मैडम जब आपने एमबीबीएस में दाखिला लिया तो उस वक्त आपका क्या माइंड था कि मुझे डॉक्टर बनना है और कम्युनिटी को एज अ डॉक्टर सर्व करना है, और फिर ड्यूरिंग एमबीबीएस आप इंस्पायर हुई और फिर आप सिविल सर्विसेज की तरफ आपने माइंड बनाया? जी बिल्कुल ऐसा ही है। असल में पाकिस्तान में एक रुझान है कि जो लाइक बच्चे होते हैं उनके बारे में यूजली ये समझा जाता है कि या तो इसने डॉक्टर बनना है या इसको इंजीनियर बना दें। करियर काउंसलिंग की असल में उस वक्त पे कमी होती है, हमें आइडिया नहीं होता कि और कौन कौन सी फील्ड्स हैं जिनमें हम जा सकते हैं। तो मैं पढ़ने वाली स्टूडेंट थी अल्हम्दुलिल्लाह, और वालिदैन का ख्वाब भी था कि बेटी डॉक्टर बने। तो बस जिस तरह से पढ़ते गए, एमकेट किया, उसके बाद मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया। लेकिन जब आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया, 2 साल पढ़े, 3 साल पढ़े और ग्राउंड लेवल पे आके आपने चीज़ों को देखना शुरू किया, उस टाइम एक तो मैच्योरिटी भी आती है आपकी पर्सनालिटी में और ज़्यादा अवेयरनेस आती है कि और क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं। और फिर कुछ ऐसा था कि सोशल मीडिया पर यूज़ करते हुए उन दिनों CSS के एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया था और एक केमकोलियन थी, एक डॉक्टर थी, तो उनको मैंने देखा कि उन्होंने CSS की है। तो उनको देख के मेरे माइंड में क्लिक किया कि अगर ये कर सकती हैं ना तो मैं भी एफर्ट पुट करके इसको कर सकती हूँ। उस लम्हे आप इंस्पायर हो गई और फिर आपने माइंड बनाया कि मुझे सिविल सर्विसेज की तरफ मूव करना है। बिल्कुल। अच्छा मैडम, एमबीबीएस का जो उसकी स्टडी है बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है एमबीबीएस के लिए। तो पहले आपने एमबीबीएस के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ा और फिर बाद में कहा जाता है कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी आपको बहुत पढ़ना पड़ता है। तो मुश्किल नहीं हुई कि पहले आपने एमबीबीएस किया, बहुत मुश्किल से एमबीबीएस हुआ होता है, बहुत पढ़ना पड़ता है, बाद में फिर से एक दफ़ा आपने वही चूज़ किया जिसमें आपको बहुत पढ़ना पड़ा, तो किस तरह मैनेज किया आपने? आपके सवाल से ही जवाब बनता है कि उसी मुश्किल ने मेरे लिए आगे लिए आसानी पैदा कर दी। ठीक है। क्योंकि डॉक्टर्स का एक टेम्परामेंट बिल्ड हो गया होता है, उन्हें पढ़ने की आदत हो गई होती है। और सेम चीज़ हमें सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए चाहिए होती है कि आपने एक जगह बैठ के लगन से पढ़ना है, प्रॉपर टाइम देना है और डेडिकेशन के साथ काम करना है। सेम चीज़ डॉक्टर बनने के दरमियान हमें बहुत लंबे लंबे घंटे पढ़ना पड़ता है, बहुत ज़्यादा एग्जाम्स देने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, फिर स्ट्रेस एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी हमारी बिल्ड हो गई होती है। तो यही चीज़ें हैं जिन्होंने मुझे मुश्किल की बजाय आसानी दे दी कि मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर सकूँ। तो मैडम एमबीबीएस के सब्जेक्ट्स अगर एकेडमिक को हम देखें और जो आगे पीएमएस या CSS के सब्जेक्ट्स को हम देखें तो बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाते हैं। बिल्कुल। तो आपने फिर किस तरह इसको मैनेज किया? अच्छा, जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना उनको प्रिपेयर करने की एक स्ट्रैटेजी होती है। ड्यूरिंग एमबीबीएस भी आपके बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट को पढ़ने का एक तरीका होता है। मुझे ये लगता है कि डॉक्टर्स को वो पढ़ने का तरीका आ गया होता है कि एक सब्जेक्ट है, उसका आप सिलेबस देखें, पास्ट पेपर्स को एनालाइज करें और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करें।
باقی تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کا کرم بھی ہوتا ہے کہ آپ کو چیزیں سمجھ بھی آ رہی ہوتی ہیں, پھر آپ کے ٹیچرز کی محنت ہوتی ہیں, کچھ دعائیں بھی ہوتی ہیں, آپ کی اپنی محنت ہوتی ہے, تو الٹیمیٹلی وہ سبجیکٹس ہو جاتے ہیں. کوئی ایز سچ راکٹ سائنس نہیں ہوتی کہ ان کو نہیں کیا جا سکتا. ظاہر ہم سے پہلے لوگ بھی کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ والے لوگوں نے بھی کیا ہے, تو ان کو دیکھ کے ہمیں موٹیویشن آتی ہے کہ ہم بھی کر سکتے ہیں. چونکہ میڈم جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کے جو پیرنٹس ہیں ان کا خواب تھا کہ آپ ڈاکٹر بنیں, بالکل. تو آپ جب ڈاکٹر بن ہی رہی تھی تو آپ انسپائر ہو گئی, سول سروسز کی طرف آپ نے موو کیا. تو مجھے یہ بتائیں پیرنٹس کا آپ کے ساتھ کتنا کوآپریٹ تھا, کتنا فیملی نے سپورٹ کیا آپ کو سول سروسز کی طرف پروفیشن کرنے کے لیے اور آنے کے لیے؟ 110% فیملی کی سپورٹ کے بغیر یہ پاسبل ہی نہیں تھا. جب میں ڈاکٹر بننے کے لیے ایڈمیشن ہوا یا میں ڈاکٹر بن گئی تو میرے والدین بہت زیادہ خوش تھے, بہت فخر محسوس کیا. لیکن جب میرا یہ ایگزام کا رزلٹ ہے, انہوں نے ڈبل فخر محسوس کیا. اور تھرو آؤٹ دا پریپریشن, جس طرح ہماری پاکستان میں والدہ کا کردار ہوتا ہے کہ بس انہوں نے مسلح پہ بیٹھ جانا اور ہمارے لیے دعائیں کرنی ہیں, میری والدہ کی دعائیں ہمیشہ میرے ساتھ ہوتی تھی. اور جہاں تک میرے والد کی بات ہے, وہ میری والدہ سے بھی زیادہ مجھے سپورٹ کرتے تھے. مجھے اکیڈمی لے کے جانا, اکیڈمی چھوڑنا, بکس کے لیے اردو بازار تک لے کے جانا, خود چیزیں فراہم کرنا, ہر چیز کے بارے میں پوچھنا, آج ٹیسٹ کیسا ہوا ہے, اچھا آج کا پیپر کیسا ہوا ہے, تیاری کیسی جا رہی ہے. تو ایک پوائنٹ پہ میرے پیرنٹس نے, دونوں نے, میری والدہ نے, میرے والد نے, میرے بہن بھائیوں نے بہت سپورٹ کیا مجھے. لیکن میڈم تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے, تو ڈی موٹیویٹ نہیں ہوئی آپ کسی چیز سے؟ بالکل ہوتے ہیں, کیونکہ بہت لمبی جرنی ہے. 1 سے 1.5 سال آپ تھرو آؤٹ لگے ہوتے ہیں. پھر آپ کے جو ساتھ والے آپ کے کولیگز ہوتے ہیں وہ الٹیمیٹلی ڈاکٹرز والی فیلڈ میں ہی اتنا آگے جا رہے ہوتے ہیں, اور آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آپ ایک جگہ پہ اٹک گئے ہیں, آپ کہیں آگے جا ہی نہیں رہے, آپ پیچھے کے بھی نہیں رہے اور آگے کوئی قدم بھی نہیں بڑھ رہا. لیکن وہ فار دا ٹائم بینگ ہوتا ہے, ڈی موٹیویشن آتی ہے, ارد گرد کے لوگوں کو دیکھ کے بھی آتی ہے, اور انسانی فطرت بھی ہے یہ کہ جب آپ ایک چیز میں بہت لمبا عرصہ لگ رہے ہیں تو اس ٹائم ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں. لیکن جب آپ نے ایک چیز کی ٹھان لی ہے اور ایک جگہ آپ بیٹھ گئے ہیں تو اس ٹائم پہ یہ ڈی موٹیویشن وقتی رہ جاتی ہے, پھر آپ کو اپنا گول نظر آ رہا ہوتا ہے. لیکن میڈم MBBS کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد جب آپ گھر میں بیٹھ جائیں اور آگے سول سروسز کی تیاری کرنا شروع کر دیں, آپ کو 1-2 سال تیاری کرنے میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے, تو اس وقت تک آپ کے جو کولیگز ہوتے ہیں, جو فیلوز ہوتے ہیں, وہ آگے MBBS کو کنٹینیو کر کے ہاؤس جابس وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ نے اس چیز کو کیسے مینیج کیا, ساتھ ساتھ آپ نے اس پروفیشن کو بالکل چھوڑ دینا اور گھر میں بیٹھ جانا اور تیاری شروع کر دینا؟ اچھا, میں نے ادر وے اڈاپٹ کیا تھا کہ میں نے اپنے پروفیشن سے بالکل لا تعلق نہیں ہوئی تھی. ایون میں نے اپنی پریپریشن سٹارٹ ہی ڈیورنگ ہاؤس جاب کی تھی. میں نے ایسی روٹیشن سلیکٹ کی کہ مجھے زیادہ ہاسپٹل میں ٹائم نہ گزارنا پڑے, اور اگر میں گزار بھی رہی ہوں تو اس وارڈ میں پیشنٹس جو ہیں وہ کم ہوں. تو لٹرلی پہلے جو 6 مہینے تھے اس میں آن لائن کلاسز وارڈ میں بیٹھ کے لیتی تھی, اور میرے جو کولیگس تھے, سینئرس تھے, وہ اتنے کوآپریٹیو تھے کہ وہ مجھے بریک دیتے تھے. اچھا, وہ ہمارے ہاسپٹل کے اندر ہی لائبریری بنی ہے کہ تم لائبریری میں جا کے کلاس لے لو, کلاس کے بعد تم آ جانا, کوئی ٹیسٹ لکھنا ہے بیٹھ کے تم اچھا لائبریری میں چلے جاؤ, لائبریری میں بیٹھ کے لکھ لو. تو لائٹ فیل لے کے آپ اس کو ساتھ ساتھ تھوڑا کنٹینیو بھی رکھ سکتے ہیں, تو میں نے یہ اڈاپٹ کیا تھا. تو ہاؤس جاب کے دوران میڈم کبھی ایسی اسٹیج نہیں آئی کہ بہت زیادہ مریض ایک دم سے ایمرجنسی کوئی آ گئی ہو اور آپ کو کتابیں وہیں پہ چھوڑ کے بھاگنا پڑا ہو ایمرجنسی کو کور کرنے کے لیے؟ بالکل ایسا ہوتا ہے. جب آپ ڈیوٹی پہ ہیں, آن ڈیوٹی ڈاکٹر ہیں, تو پھر آپ کے لیے آپ کا مریض سب سے پہلے ہو جاتا ہے. پھر آپ کی پرسنل لائف, آپ کی پروفیشنل لائف, پڑھائی سب پیچھے ہو جاتی ہیں. اور میرے جو پہلے 3 مہینے تھے ہاؤس جاب کے, اس میں مجھے ہر تیسرے دن 24 سے 30 گھنٹے کی ڈیوٹی کرنی پڑتی تھی. آلدو مریض کم ہوتے تھے لیکن ہاسپٹل میں موجود ہونا ہوتا تھا, ان کی کوئریز ان کو آنسر کرنا ہوتا تھا. تو بالکل ایسے ہوتا ہے, اگر آپ ڈاکٹر کی ڈیوٹی کریں تو وہ سب سے پہلے آتی ہے. بالکل صحیح. تو میڈم بندہ تھوڑا سا ڈپریس تو ہو جاتا ہے کہ ساتھ ساتھ وہ اتنی ٹف ڈیوٹی کرنا, پھر ساتھ تیاری کو مینیج کرنا, تو اب کیسے خود کو آپ نے موٹیویٹ کس طرح رکھا, فوکسڈ کس طرح رکھا آپ نے؟ بالکل بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ نے کلاس بھی لینی ہے اور پھر 2 مختلف چیزیں آپ ساتھ لے کے چل رہے ہیں. میں اپنی دوست سے کہتی تھی کہ مجھے لگتا ہے میں 3 زندگیاں جی رہی ہوں. ایک گھر کی زندگی ہوتی ہے, ایک یہ سول سروسز والی ہوتی ہے, ایک ہاسپٹل کی زندگی ہوتی ہے. تو بعض اوقات مجھے فیل ہوتا تھا کہ میں بیلنس نہیں کر پا رہی ان کے درمیان, کہ کبھی ہاسپٹل کا برڈن زیادہ ہو رہا ہے, ٹیسٹ کی پریپریشن کی پھر مجھے ٹینشن ہوتی تھی کہ اچھا میں نے تو یہ پریپیئر نہیں کیا ہوا. لیکن الٹیمیٹلی جب گول سامنے ہونا, پھر یہ والی چیزیں نا ایک حد تک آپ ان کو مینیج کرنا سیکھ لیتے ہیں. پھر آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے ٹائم میں کمپارٹمنٹلائزیشن لے کے آنی ہے. جو وقت میری ڈیوٹی کا ہے وہ ڈیوٹی کو دینا ہے, جو وقت میری کلاس کا ہے وہ میں نے کلاس کو دینا ہے, جو فیملی کا ہے وہ فیملی کو دینا ہے. میڈم آپ کے فیلوز کا رسپانس کس طرح کا تھا, جو آپ کے ساتھ جنہوں نے MBBS کیا اور وہ آگے اسپیشلائزیشن کی طرف موو کر رہے ہوں گے, ان کا آپ کے ساتھ رسپانس کس طرح کا تھا کہ یار یہ تم کیا کر رہی ہو, پہلے MBBS کیا اور اب تم کس طرف جا رہی ہو, بالکل یہ ایک آپ نے الگ سی فیلڈ چوز کی, تو کس طرح کا رسپانس تھا آپ کے فرینڈس کا, آپ کے فیلوز کا؟ اچھا, ان کا رسپانس نا بڑا ڈفرینٹ سا تھا کہ کچھ لوگ خوش ہوتے ہیں,
کچھ لوگ اگنور کرتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں جو آپ سے ایکسپیکٹیشنز وابستہ کر لیتے ہیں. جو میرے فیلوز تھے اور اسپیشلی وہ جو پاکستان میں اسپیشلائزیشن کر رہے ہیں انہوں نے مجھ سے ایکسپیکٹیشنز وابستہ کرنی ہے کہ شکر ہے آسفا تم اس فیلڈ میں چلی گئی ہو, ہمارے ہیلتھ سیکٹر کو تم مزید جا کے امپروو کر سکتی ہو, تم جیسے لوگوں کی ضرورت ہے. تو میرے فیلوز نے دعائیں بھی بہت کی ہیں اور مجھے میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے ہمیشہ اچھے لوگ ملے ہیں, پازیٹیو لوگ ملے ہیں جنہوں نے ہمیشہ پش کیا ہے کہ آپ کچھ آگے کریں, کچھ آگے بڑھیں. کیونکہ آلریڈی میری پروفائل بلڈ ہو چکی تھی کہ میں کمیونٹی سروسز میں کافی زیادہ انوالو ہوں, تو وہ ایک امیج بن چکا تھا, تو ان کی ایکسپیکٹیشنز بھی پھر اس طرح سے تھی. آپ نے پنجاب بھر میں تیسری پوزیشن حاصل کی ہے, تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کتنے گھنٹے پڑھتی تھی اور کتنا پڑھتی تھی؟ اچھا, یہ بڑا سبجیکٹیو کوشچن ہے. پڑھنے کے حساب سے کوئی فکس نہیں تھے کہ میں نے اتنے ہی گھنٹے دن میں 15 گھنٹے پڑھے ہیں یا 4 گھنٹے پڑھے ہیں, ڈپینڈ کرتا تھا پوری روٹین کے اکارڈنگ اور میں کس طرح سے پڑھی. جو ڈی موٹیویٹنگ ڈیز ہوتے تھے اس میں ہو سکتا ہے میں 2 گھنٹے پڑھ رہی ہوں, لیکن جب موٹیویشن ہائی ہوتی تھی تو پھر ہم 15 گھنٹے 16 گھنٹے تک بھی اس کو اسٹریچ کر لیتے تھے. بس یہ چیز میں نے اپنے مائنڈ میں رکھی تھی کہ جو میرا ایک ڈے کا ٹارگیٹ ہے وہ ڈے کا ٹارگیٹ میں نے کمپلیٹ کرنا ہے, چاہے وہ میں 4 گھنٹے میں کروں چاہے وہ 14 گھنٹے میں کروں, آج کا کام کل پہ نہیں ڈالنا. بالکل صحیح. تو میڈم آپ نے ایم بی بی ایس میں جب ایک سیٹ حاصل کی, ایم بی بی ایس میں داخلہ لینا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے, تو آپ نہیں سمجھتی کہ آپ نے کسی کا حق مارا, پہلے آپ ایم بی بی ایس میں آئی اور اس کے بعد پھر آپ اس طرف موو آپ نے کر لیا؟ اچھا, یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اور میں کنونس کی پہلے ہی آپ وہ سوشل سائنسز پڑھ لیتی ہیں, آپ وہ پہلے اتنا مشکل پڑھنے کی کیا ضرورت تھی پھر؟ اچھا, اس میں سب سے بڑا فیکٹر یہ تھا کہ ایف ایس سی لیول پہ جب آپ نے ایڈمیشن لینا ہوتا ہے میڈیکل کالج میں, اس ٹائم پہ کریئر کاؤنسلنگ نہیں تھی. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ فیلڈز بھی ہیں پاکستان میں, اور اب میں اس چیز پہ فوکس کرتی ہوں کہ میں اپنے جونیئرس کو گائیڈ کروں, وہ لوگ جو اب ایف ایس سی یا میٹرک لیول پہ ہیں, کہ اگر آپ کا ٹیمپرامنٹ میڈیکل کالج والا نہیں ہے, ڈاکٹر بننے والا انجینئر والا نہیں ہے, تو آپ ادر فیلڈس لے کے بعد میں سول سروسز میں بھی آ سکتے ہیں. تو ایک فیکٹر تو یہ کریئر کاؤنسلنگ کا تھا. دوسرا فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں چینج پرماننٹ ہے. چینج ایسی چیز ہے جو آتی ہے, 1 سیکنڈ لگتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی دوسرا رستہ دکھانا. تو بس وہ مجھے نظر آیا کہ ڈاکٹر بن کے شاید میری کیپیسٹی جو ہے وہ لمیٹڈ ہو لوگوں کو ہیلپ کرنے کے لیے, اور ہورائزن جو ہے وہ تھوڑا سا نیرو ہے. لیکن اگر میں سول سروسز کی طرف سوئچ کرتی ہوں, رہنا پاکستان میں ہے, لوگ بھی یہی ہیں, سیٹ ضائع نہیں کرنی, میں ادھر ہی ہوں, انہی لوگوں کے لیے ہوں, بس ادر سائڈ آف دا ٹیبل پہ آ گئی ہوں کہ اور زیادہ طریقے سے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے. میڈم, تیاری کے دوران بہت زیادہ جب آپ کو پڑھنا پڑتا ہے, اسٹڈیز کرنی پڑتی ہیں, نوٹس بنانے پڑتے ہیں, تو اس وقت جو اسمارٹ اسٹڈی ہے وہ بڑی اہمیت رکھتی ہے. تو اسمارٹ اسٹڈی کس طرح پاسبل ہو سکتی ہے؟ اچھا, اس میں 2-3 چیزیں ہیں. پہلی بات, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک کمیشن کی یا جو ایگزام آپ دے رہے ہیں اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں. ایک سبجیکٹ اگر آپ چوز کرتے ہیں تو اس سبجیکٹ کا پہلے سلیبس دیکھا جائے, پاس پیپرز کے تھرو اس کو انالائز کیا جائے کہ کن ڈائمینشنس میں پوچھا ہوا ہے. پھر اس کے اکارڈنگ جب آپ پریپریشن کریں تو بہت زیادہ ڈیپتھ میں یا بہت زیادہ لینتھ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. چیزوں کو دیکھ کے, ریکوائرمنٹ کو دیکھ کے اکارڈنگلی پریپیئر کریں. اور اسمارٹ اسٹڈی اینڈ پہ آ کے بہت امپارٹنٹ ہو جاتی ہے کہ آپ نے پورا سال چاہے 8 کتابیں پڑھی ہیں چاہے 4 کتابیں پڑھی ہیں, لیکن ایگزامینر کو وہ نظر آنا ہے جو آپ نے 3 گھنٹے میں اس کے سامنے لکھا ہے. تو جو پریپیئر کر رہے ہیں اس کو لکھیں, ایویلیویٹ کروائیں اور امپروومنٹ دیں. بالکل ایگزیکٹلی, ریٹن پریکٹس میکسیمم ہونی چاہیے. میڈم, مجھے یہ بتائیں کہ جو ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہیں ان میں جو طالب علم ہیں میٹرک کے یا ایف ایس سی کے بچے ہیں, یا جو والدین ہیں جن کی خواہش ہے کہ اپنے بچوں کو وہ اسسٹنٹ کمشنر بنائیں, تو ان کے لیے آپ کو ایک پیغام جو دینا چاہیں؟ دیکھیں, ہم سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی صلاحیت دی ہے, ٹھیک ہے, ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے کیپیسٹیز بھی رکھی ہیں. میں بس ان کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اگر ڈاکٹر آصفہ سلیم یہ کر سکتی ہے نا, تو پاکستان میں موجود کوئی بھی طالب علم جو اس کو پرسو کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. صرف آپ نے ٹھاننی ہے, موٹیویٹڈ رہنا ہے. کچھ وقت آئے گا جب آپ کی موٹیویشن ڈاؤن ہوگی, کوئی بات نہیں, آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں, اپنے پیرنٹس کی دعائیں لیتے رہیں اور لگن کے ساتھ بیٹھ کے کام کرتے رہیں. اچھا میڈم, فیلڈ میں بطور اسسٹنٹ کمشنر جا کے کیا ایسی چینج آپ لانا چاہتی ہوں جو آپ نے سوچا ہو کہ بس اب میں اسسٹنٹ کمشنر تو ایلوکیٹ تو ہو گئی ہوں, تو اب اس کے بعد میں نے یہ چینج لے کے آنا ہے اور یہ کام بطور اسسٹنٹ کمشنر میں نے لازمی کرنا ہے, یہ کام لازمی ہونا چاہیے؟ جو چیز میرے ذہن میں وہ یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ جو میرے آفس کا دروازہ ہے نا وہ عوام کے لیے کھلا رہے. مطلب
کوئی بھی بندہ، کوئی بھی پرسن اپنی پرابلمس کے لیے جن کو میں سالو کر سکتی ہوں یا مجھ سے ریلیٹڈ ہیں وہ مجھے اپروچ کر سکے. لوگوں میں جھجک نہ ہو کہ یہ افسر ہے، پتہ نہیں ہم سے کس طرح بات کرے گی، پتہ نہیں ہمارا مسئلہ سنتا ہے کہ نہیں. تو میں چاہتی ہوں کہ گراؤنڈ لیول پہ عام لوگوں کے ساتھ میرا میکسیمم کنیکشن ہو تاکہ جب میں ان کی چیزیں سنوں سمجھوں اس کے اکارڈنگلی ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکوں. میڈم ہم نے دیکھا ہے کہ جب کوئی جرنی سٹارٹ کرتے ہیں ایلوکیٹ ہونے کے بعد تو ہر بندہ ہی ایسے موٹیویٹ ہو کے بڑی باتیں کرتا ہے کہ جی میں جب فیلڈ میں جاؤں گا تو ہم دیکھتے ہیں فیلڈ میں جا کے عوام کے ساتھ رویہ بالکل مختلف ہو جاتا ہے. وہ کیا وجوہات بنتی ہیں تو اس کو آپ کیسے ٹیکل کریں گی کہ آپ جو بات کر رہی ہیں اسی پہ بعد میں آپ قائم رہیں گی؟ اچھا یہ بڑی سبجیکٹیو سی چیز ہے. کچھ لوگ بہت اچھا بھی پرفارم کر رہے ہیں، بہت ایگزامپلس ہیں ہمارے کے سامنے جن کا عوام کے ساتھ بڑا اچھا کنیکشن ہے. دیکھیں یہ چیزیں ایک دم سے انسان میں نہیں آتی، یہ اس کی پرسنالٹی کا حصہ ہوتی ہیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ ڈیل کیسے کرتا ہے، اسٹریس کو کیسے ابزارب کرتا ہے، معاملات کو کیسے دیکھتا ہے. تو جب آپ کی ٹریننگ اچھی ہوئی ہے، آپ نے چیزیں سمجھی ہوئی ہیں اور الٹیمیٹلی آپ کے دل میں لوگوں کی ہیلپ کرنے کا جذبہ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ فار دا ٹائم بینگ وہ کم ہو جائے حالات کی وجہ سے، آپ کی لمیٹیشنز کی وجہ سے، کیونکہ فیلڈ میں اور بہت سے مسائل ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کے ہاتھ بند جاتے ہیں، تو وہاں پہ ہو سکتا ہے آپ کا ریئیکشن چینج ہو جائے. لیکن جب آپ کی ایک پرسنالٹی ہے کہ آپ ہیلپ کرنا چاہتے ہیں لوگوں کی، تو پھر آپ اپنے راستے بنا لیتے ہیں.